अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर हाजिर है। हमने पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें सूरह बकरा जैसे कि हम देख रहे हैं उसकी 2-3 आयतें हर वीडियो में हम देख रहे हैं उसका तर्जुमा। तो हमने पिछला जो वीडियो था उसमें आयत नंबर 40 और 41 देखी और हमने ये देखा था कि ये जो आयत नंबर 40 है वहाँ से जो बनी इसराइल है उनका ज़िक्र शुरू हो रहा है और आयत नंबर 143 तक या तकरीबन यानी ज़्यादातर ज़िक्र सूरह बकरा में जो है वो बनी इसराइल का है या उनको खिताब किया गया है। अब उसमें हमने देखा था, अब ये बनी इसराइल जो है वो हम देख चुके हैं कि जो याकूब अलैहिस्सलाम है उनका दूसरा नाम था इसराइल। और याकूब अलैहिस्सलाम हमने देखा है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, तो उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम। तो उनके जो बेटे हैं तो उनको कहा जाता है बनी इसराइल। जहाँ पर भी ये बनी इसराइल इस तरह से आया है, मतलब याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं उनसे जो चलने वाली जो नस्ल है। तो हमने देखा था कि याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे थे। अब ये जो जितने भी यहूदी है और अक्सर ईसाई है तो वो सब उन्हीं की नस्ल से है। तो हमने देखा था कि जब मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो यहूदियों को या जो अरब थे उनको इस्लाम की दावत दी। न सिर्फ इस्लाम की दावत दी बल्कि उनको यानी उनके साथ कुछ अमन के माहदे भी किए। और उसके बाद फिर अब ये शुरू में जो है इस आयत नंबर 40 में उनको बनी इसराइल को याद दिलाया जा रहा है कि जो नेमतें या जो इनाम अल्लाह ताला ने उन पर किए थे तो अल्लाह ताला कह रहा है उनको याद करो। यानी हमने देखा है कि उनके लिए जो है तो एक बादल हमेशा साया किए हुए रहता था और जो मन सलवा है वो आसमान से उनके लिए उतरता था। तो ये हम आगे भी आयतों में देखने वाले हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बजाय कि वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजार बंदे बनते, उन्होंने क्या किया कि ये जो अल्लाह के साथ अहद किया था उन्होंने तो उसको तोड़ दिया। और वो अहद क्या था कि उन्होंने जो तौरात नाजिल हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो उन्होंने ये अहद किया था अल्लाह ताला से कि वो लोग तौरात पर ठीक और पूरा अमल करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बाद में तौरात में अपनी मनमानी तावीलें निकालने लगे और तौरात के बहुत सारे हुक्मों को उन्होंने बदल डाला, जबकि उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि वो तौरात पर पूरा अमल भी करेंगे और जो जितने भी नबी आए हैं उनकी मतलब उन पर ईमान लाएंगे। लेकिन उन्होंने बहुत सारे नबियों को नाहक कत्ल भी किया। वो भी हम आगे की आयतों में देखेंगे। तो फिर इसके नतीजे में क्या हुआ कि हाँ, और एक बात हमने देखी थी यहाँ पर कि अल्लाह ताला ने उनको कहा है कि कुरान मजीद पर भी ईमान लाओ, जो कुरान करीम है, क्योंकि वो तुम्हारी आसमानी किताबें जो है तौरात हो या इंजील हो उसको अल्लाह की किताब बोलकर तस्लीम करता है, ना कि कुरान उन किताबों को झुठलाता है। और उनको ये भी कहा था कि आखिरी नबी जो है उनके आने की जो पेशन गोइया है उसको भी कुरान सच कर दिखाता है। लेकिन ये लोगों ने क्या किया कि कुरान करीम को झुठलाया। और ये लोग क्या करते थे कि कुछ चंद पैसों के लिए या कुछ पैसे लेकर वो क्या करते थे कि तौरात में जो हुक्म है वो आम लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक उसमें तब्दीलियाँ कर देते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा उनको यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि वो हर बात को इसलिए भी कबूल नहीं करते थे कि उनको लगता था कि उनके जो हम मज़हब लोग हैं
تو وہ ان سے بدزن ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ ان سے ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف مجھے سے ڈرو اور میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. یعنی مخلوق سے ڈرنے کے بجائے خالق سے ڈرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا. یہ ہم آیت نمبر 40-41 دونوں کے آخری میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم صرف مجھے سے ڈرو. اب جو ہے تو یہاں پر اور پھر وہ جو لوگ رشوت لے کر یہودی کچھ تورات کے حکموں کو عام لوگوں کے مرضی کے مطابق تبدیل کر دیتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میری آیتوں کو چند پیسوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے مت بیچو، اور سچ کو یا حق کو باطل کے ساتھ ملا کر گڑبڑ مت کرو یا اس سے ملاوٹ مت کرو، اور جو حکم ہے کچھ تورات کے اس کو چھپاؤ مت. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا. اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے پہلے تم لوگ مت بنو، کیونکہ وہ لوگ ہی پہلے انکاری بنے قرآن کریم کے. جو عرب میں جو بت پرست تھے تو ان کے پہلے یہ لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا، اور جتنی تیزی سے وہ بت پرست لوگ اسلام لا رہے تھے اتنی تیزی سے یہ یہودی لوگ ایمان نہیں لا رہے. اور جتنا مطلب قرآن کو بت پرستوں نے نہیں جھٹلایا اتنا انہوں نے اس کو جھٹلایا. اب ہم کو آگے کی آیت نمبر 42, 43, 44, 45 تک دیکھنا ہے. اب یہاں پر وہی بتایا گیا ہے آیت نمبر 42 میں کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی مت. مطلب جو حق بات ہے اس کو ظاہر کرو اور اس کو چھپاؤ مت، چاہے بھلے ہی وہ سننے والے کو یا سامنے والے کو کتنی بھی بری لگے، کڑوی لگے، لیکن اس کو چھپاؤ مت. اور اس کے بعد پھر یہاں پر کہا گیا ہے کہ تم جانتے ہو، مطلب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس تو کتاب ہے نازل ہوئی، کیونکہ یہ جو تورات تھی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو ان کے پاس کتاب بھی موجود تھی، کتاب میں ہر چیز موجود تھی، سب احکام تھے. تو اس لیے ان کو کہا گیا ہے کہ تم تو جانتے ہو ہر بات، اور تمہارے پاس کتاب ہے اور اس کو تم پڑھتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، جانتے ہو، تو پھر جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ بھی مت اور حکموں کو چھپاؤ بھی مت. اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو. مطلب یہاں پر ان کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں ہم کہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ ایک مومن اور ایک کافر میں نماز کا ہی فرق ہوتا ہے. مطلب مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا، یا پھر جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے، انکاری ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے کہا گیا ہے، اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ مومن رہتا ہے. کیونکہ ہم نے ایک پیشن گوئی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان صبح کو گھر سے ایمان والا ہو کر نکلے گا اور رات کو کافر لوٹے گا، مطلب انکاری بن جائے گا اسلام کا. اور کوئی رات کو ایمان والا بن کر گھر سے نکلے گا لیکن صبح ہونے تک وہ انکاری بن جائے گا اسلام کا، یعنی کافر ہو جائے گا. اور نماز کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اعمال نامے، مطلب ہمارے عمل نامے جو عمل ہوں گے، تو جب ان کا حساب کتاب ہوگا اور جب وہ تولے جائیں گے تو سب سے پہلی چیز جس کی پوچھ ہوں گی اور جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی. اگر بندے کی نماز اگر صحیح ہوئی، یعنی اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، تو اگر وہ اس کے پاس نمازیں ہے اور صحیح ہے تو پھر آگے کے جو باقی جو عمل ہے، یعنی اس میں پھر
روزے ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اور بھی جو باتیں ہیں اس کا حساب ہوگا. اور اگر سمجھو نماز ہی نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے تو پھر باقی چیزوں کا حساب نہیں ہوگا, اس کو جہنمی یا دوزخ کا فیصلہ اس کے بارے میں کر دیا جائے گا, یعنی وہ ناکام ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں پر ان کو نماز کا حکم دیا گیا ہے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے. پھر اس کے آگے آیت نمبر 44 میں ان کو کہا گیا ہے, ہاں نہیں 43 میں ان کو اور ایک بات کہی گئی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, یعنی ایک تو نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب یہاں پر تھوڑا سا ہم کو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہاں پر سجدے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے, صرف رکوع کیوں کہا گیا ہے, خاص طور پر رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اس وقت یہودیوں کی جو نماز ہوتی تھی اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا, یعنی وہ لوگ نماز میں رکوع میں نہیں جاتے تھے, رکوع نہیں کرتے تھے. تو اس لیے اور جو مومن تھے وہ رکوع, ان کی نماز میں رکوع ہوتا تھا, رکوع کرتے تھے. تو اس لیے ان کو کہا گیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ, مطلب جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی کیا کرو, نماز میں رکوع کرو اور ایمان لے آؤ. اس کے بعد پھر اگلی آیت میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, جبکہ تمہارے پاس کتاب ہے, تم اس کو پڑھتے بھی ہو, بخوبی سمجھتے ہو, اس کا علم ہے تمہیں. کیونکہ یہ بات ہم کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ہم اگر کسی کو کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں یا کچھ اچھی نیکی کا حکم دے رہے ہیں, تو پہلے ہم کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی نماز کا بھی اگر ہم کہہ رہے ہیں کسی کو تو پہلے ہم کو نماز پڑھنا, ہمیں نماز پڑھنا ضروری ہے. یا اگر کوئی برائی سے بھی روک رہے ہیں تو ہم کو پہلے اس سے رکنا ضروری ہے. یعنی اب کسی کو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, تو پہلے ہم کو جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ دوسروں کو تو بتاتے تھے کہ تورات میں ایسا ہے, یہ ہے حکم, اچھے حکم, یعنی نیکیوں کے, برائی سے بچنے کے, تو دوسروں کو بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیا تم دوسروں کو حکم دیتے ہو عمل کا اور خود اس پر عمل نہیں کرتے, جبکہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر جو 45 ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. اور آگے پھر فرمایا گیا ہے کہ کیونکہ یہ جو صبر کرنا جو ہے یہ بہت ہی بڑا کام ہے, اور جو ڈرنے والے ہیں, اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے ہیں, تو وہی لوگ اس بڑے کام کو کر سکتے ہیں. جیسے سورہ لقمان میں بھی فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں, اور سورہ بقرہ میں آگے آئیں گا آیت نمبر 152-53 کچھ آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یعنی وہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو, مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے, کیونکہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر بھی ان کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ مدد حاصل کرو نماز سے, یعنی نماز کے اوپر یہاں زور دیا گیا ہے, نماز کی تاکید کی گئی ہے, اور اس میں رکوع بھی کرنے کا کہا گیا ہے. اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ صبر کرو, کیونکہ صبر کرنا ایک بہت ہی بڑا کام ہے, مشکل بھی کام ہے, اور بہت یعنی جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے وہ بہت بڑا کام ہے. اور یہ لوگ مطلب یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, یا دل میں ان کے ڈر ہے اللہ کا, مطلب تقویٰ جو لوگ رکھتے ہیں وہی لوگ اس مشکل کام کو, صبر کو کر سکتے ہیں اور نماز کی پابندی سے پڑھ سکتے ہیں.
تو اس طرح سے یہاں پر کچھ باتیں بتائی گئی ہیں. اب ہم اس میں کچھ الفاظ جو آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، جس سے کہ ہم کو تھوڑا سا باقی جو قرآن مجید ہے وہ بھی سمجھنے میں آسانی ہوں گی، کیونکہ بہت سارے الفاظ جو ہے قرآن مجید میں بار بار ہر جگہ پر ہر صفحے پر اس آیتوں میں بار کیا ہوئے ہیں، ریپیٹ ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تاکہ ہم کو قرآن جو ہے تھوڑا بہت سمجھ میں آئے، تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. تو یہ یہاں پر ہے وہ مطلب، اور لا مطلب نہیں، تلبسو. اب یہ جو تلبسو ہے اس کا یہ فعل ہے یہ، اور اس کا جو 3 حرفی مادہ ہے وہ ہے لام، با اور سین. تو اس کا ہوگا لبسا یا لبسا یلبسو. اب لبسا مطلب کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا یا ملاوٹ کرنا. تو اس کا ماضی ہوگا لبسا، اور اس کا مضارع ہوگا یلبسو. اب یلبسو کا مطلب ہوگا کہ ملایا اسے ایک مرد نے، مطلب یہ واحد کا مذکر کا غائب کا صیغہ ہو گیا. پھر واحد تثنیہ کا غائب کا صیغہ ہوگا یلبسانے، اور پھر مطلب ملایا ان دو مردوں نے کسی دو باتوں کو، دو چیزوں کو. اور یلبسونا مطلب یہ ہو گیا مذکر کا غائب کا جمع کا صیغہ، مطلب ملایا ان سب مردوں نے. پھر اس کے آگے تلبسو مطلب یہ ہو گیا مؤنث کا واحد کا غائب کا صیغہ. پھر تلبسانے، اور اس کے بعد یہ تثنیہ کا ہو گیا مؤنث کا، اور جمع مؤنث کا ہوگا غائب کا یلبسنا، مطلب ملایا ان سب عورتوں نے. پھر اس کے بعد حاضر کے صیغے شروع ہوں گے. پہلے مذکر کے 3 ہوں گے واحد تثنیہ جمع، پھر مؤنث کے 3 ہوں گے واحد تثنیہ جمع. تلبسو، تلبسانے، تلبسونا، پھر تلبسینا، تلبسانے اور تلبسنا. اور آخری میں مؤنث کے ہوں گے البسو، مطلب میں نے ملا، معاف کرنا یہاں پر ہم ماضی نہیں دیکھ رہے، یہ گردان جو ہے وہ مضارع کی. تو اس کا ایسا ہوگا کہ یلبسو مطلب وہ ایک مرد ملا رہا ہے یا ملائیں گا. یلبسانے وہ 2 مرد ملا رہے ہیں یا ملائیں گے. یلبسونا مطلب وہ سب مرد ملا رہے ہیں ملائیں گے. پھر تلبسو، تلبسانے، یلبسنا مطلب وہ سب عورتیں ملا رہی ہیں ملائیں گی. پھر تلبسو، تلبسانے، تلبسونا، پھر تلبسینا، تلبسانے، تلبسنا. اور پھر اس کے بعد ہوگا البسو مطلب میں ملا رہا ہوں یا ملاؤں گا، اور نلبسو مطلب ہم ملا رہے ہیں ملائیں گے. تو یہاں پر یہ جو ہے تلبسو نہ تو ملاؤ. پھر اس کے بعد ہے یہ جو ہے تلبسو، یہ امر ہے. امر میں ہم نے دیکھا ہے صرف 6 صیغے ہوتے ہیں حاضر ہے، کیونکہ ہم حکم صرف اس کو دے سکتے ہیں جو حاضر ہے. تو اس کا یہ ہوگا یعنی پہلا ہوگا لا تلبس، مطلب ہم ایک مرد کو کہہ رہے تو ملا مت ملا. پھر لا تلبسا مطلب تم دونوں مت ملاؤ. لا تلبسو مطلب تم سب مرد مت ملاؤ. اس طرح سے ہوگا. پھر تلبسی، تلبسا، تلبسنا. اور اس کے بعد ہے بالباطلی، مطلب کون سی 2 چیزوں کو نہیں ملانے کا حکم دیا گیا ہے بنی اسرائیل کو. باطل کو حق کے ساتھ مت ملاؤ، یعنی جو سچ ہے اس کو سچ ہی رکھو، اور جو جھوٹ ہے اس کو سچ کے ساتھ مت ملاؤ، یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ. اس طرح سے کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ کتاب ہی آئی ہے حق اور باطل کو الگ کرنے کے لیے اور جدا کرنے کے لیے. اسی لیے اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک سورہ بھی ہے اس نام سے، سورہ نمبر 25 فرقان، الفرقان، یعنی فرق کرنے والی کتاب ہے. یعنی اس کتاب کو کہا گیا ہے کہ یہ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں کیا کرتی ہے، فرق کرتی ہے. اور
اسی لیے ہمارے نبی نے حضرت ہمارے جو خلیفہ ثانی ہیں ان کو ایک لقب بھی دیا تھا فاروق کا، کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ فاروق ہے، مطلب اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب انہوں نے اللہ کے نبی نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر نے حق اور باطل کو جدا کر کے دکھا دیا، حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ فاروق ہے، یعنی یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے، اس لیے ان کا نام لقب آگے لگاتے ہیں ہم حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو باطل کو حق کے ساتھ، یہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملا، اور اس کے آگے پھر آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ حق کو چھپاؤ بھی مت، مطلب جیسا جو سچ بات ہے چاہے پھر وہ کسی کو کتنی بری لگے یا اس کو کڑوی لگے یا اس کو اس بات پر عمل کرنا کتنا بھی مشکل ہو یا اسے اس بات کو سن کر یا عمل کرنے میں کتنی بھی دشواری آئے، لیکن اس کو چھپاؤ مت، کیونکہ یہاں پر تکتمنا یہ فعل ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اس کا مطلب یہ امر ہے لا تکتمو۔ اب اس کا 3 حرفی جو مادہ ہوگا وہ ہوگا کاف، تا اور میم، کتما۔ کتما مطلب چھپایا اسے مرد نے، پھر کتما، کتمو، کتمت، کتمتا، کتمنا، پھر کتمتا، کتم تما، کتم تم، کتم تی، کتم تما، کتم تمنا، اور کتم تو، کتمنا۔ اور اس کا مضارع ہوگا یکتمو، یکتمانے، یکتمونا، تکتمو، تکتمانے، یکتمنا، تکتمو، تکتمانے، تکتمونا، تکتمینا، تکتمانے، تکتمنا، اور اس کے بعد اکتمو اور نکتمو۔ اکتمو مطلب میں چھپا رہا ہوں یا چھپاؤں گا کسی بات کو، اور نکتمو مطلب ہم چھپا رہے یا چھپائیں گے کسی بات کو یا چیز کو۔ تو نہ تم چھپاؤ، مطلب بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، یہ امر ہے، یہ بھی حاضر کا مذکر کا جمع کا صیغہ ہے، الحق، الحق وانتم تعلمون، کیونکہ تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ سب کچھ جانتے ہو، تمہارے پاس کتاب ہے، اس کے اندر سب احکام ہیں، تم اس کو پڑھ چکے ہو، اس کو سمجھ چکے ہو۔ انتم مطلب تم، اور تعلمون، اب یہ تعلمون بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کا 3 حرفی فعل ہوگا علیما، عین، لام اور میم، علیما، علیمو، علیمت، علیمتا، علیمنا، پھر اس کے بعد علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتنا، اور علمتو، علمنا۔ اب اس کا مضارع جو ہے علیمہ مطلب جانا اس ایک مرد نے، اور یعلمو کا ہوگا وہ ایک مرد جان رہا ہے یا جانے گا، مطلب مضارع میں دونوں فعل یعنی زمانے آ جاتے ہیں، مطلب حال کا بھی زمانہ آئے گا اور مستقبل کا بھی، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، مطلب ہم کو وہاں پر جو پس منظر ہے اور جو ذکر ہو رہا ہے زمانہ کون سا ہے اس حساب سے سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کا جو مطلب ہے وہ حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہو رہا ہے۔ تعلمون، اب یہ تعلمون، یعلمو، یعلمان، یعلمونا، پھر تعلمو، تعلمان، یعلمنا، پھر تعلمو، تعلمان، تعلمونا، وہ 9ویں نمبر کا صیغہ ہے، حاضر، حاضر کے جو مرد مذکر جمع کا صیغہ، پھر تعلمینا، تعلمان، تعلمنا، اور عالمو مطلب میں جان رہا ہوں یا جانوں گا، نعلمو ہم جان رہے یا جانیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے وہ مطلب اور اخیمو، اب اخیمو یہ جو ہے خامہ، یخیمو، اور یہ اخیمو جو ہے یہ بھی حکم ہے، یعنی امر ہے، یہ آرڈر ہے، اخیمو مطلب تم سب قائم کرو، تو اخیمو جو بولتے ہیں ہم، یا اخامہ اور یخیمو،
تو اس پر سے بنا ہے معاف کرنا اقامہ یقیمو، یقیمان یقیمونا، تقیمو تقیمان یقیمنا، پھر اس کے بعد تقیمو تقیمان تقیمونا، تقیمینا تقیمان تقیمنا، اور اقیمو اور نقیمو. اور اس کے بعد اور اسی لیے ہم کوئی انسان کہیں پہ رہتا ہے، قائم ہے وہاں پر یا رہتا ہے، تو ہم بولتے ہیں مقیم، حال مقیم، یعنی کہیں پہ کوئی اس کا پتہ بتاتے ہیں. تو اب یہ اقیم و قائم کرو، تو خامہ جو فعل ہے اس سے بنا ہے یہ خامہ، خامو، خامت، خامتا، خمنا، خمتا، خمتما، خمتم، خمتی، خمتما، خمتنا، اور خمتو، خمنا. جیسے جو اقامت دی جاتی ہے اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ دو کلمے ہم اس میں زائد کہتے ہیں جو اذان میں نہیں کہتے. خد خامت الصلاۃ، خد خامت الصلاۃ. خد مطلب بے شک، خامہ مطلب قائم ہوئی جا رہی ہے، الصلاۃ نماز مطلب بے شک قائم ہوئی جا رہی ہے نماز، بے شک قائم ہوئی جا رہی ہے، مطلب کھڑی جماعت کھڑے ہو رہی ہے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. تو اس کے بعد یہاں پر الصلاۃ نماز، وہ آتو الزکوٰۃ، آتو یعنی یہ بھی ایک امر ہے، آرڈر ہے، اس کا مطلب ہے دینا، کوئی چیز دینا یا ادا کرنا. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ نماز قائم کرو اور کیا دو، زکوٰۃ بھی دو. اور اس کے بعد ان کو کہا جا رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. مطلب اب یہ جو ہے تین حرفی فعل جو ہے اس کا ہوگا را، کاف اور عین. رکع، رکع، رکعوا، رکعت، رکعتا، رکعنا، رکعتا، رکعتما، رکعتم، رکعتی، رکعتما، رکعتنا، اور رکعتو، رکعنا. اور اس کا مضارع ہوگا یرکعو، یرکعان، یرکعونا، ترکعو، ترکعان، یرکعنا. پھر اس کے بعد ترکعو، ترکعان، ترکعونا، ترکعینا، ترکعان، ترکعنا. ارکعو اور نرکعو، یعنی ارکعو مطلب ہوگا میں رکوع کر رہا ہوں یا کروں گا، اور نرکعو مطلب ہم رکوع کر رہے ہیں یا کریں گے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے ما، ما یہ ہم نے دیکھ چکے ہیں اس کے اوپر پورا ویڈیو. یہ ایک حرف جر ہے. ما مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ میں، ساتھ مطلب جس کو ہم انگلش میں وتھ بولتے ہیں، وتھ. تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ایسا حکم ان کو دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، کیونکہ ان کے نماز میں اس وقت کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، وہ رکوع نہیں کرتے تھے، اور ایمان والے رکوع کرتے تھے. تو یہ ایمان والوں کے اور ان کے نماز میں یہ فرق تھا کہ ان کے نماز میں رکوع نہیں تھا، اور جو ایمان والے تھے ان کی نماز میں رکوع بھی تھا، آج بھی ہے. تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ ایمان والوں کے ساتھ نماز پڑھو ان کی، اور یا پھر اسلام کو قبول کرو، ایمان لے آؤ، اور آگے پھر. اب یہاں پر ان سے پوچھا گیا ہے مطلب کیا. اب یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے مطلب کیا. تأمرونا، اب تأمرونا جو ہے وہ بنا ہے تین حرفی فعل اس کا ہوگا آمارا، مطلب الف، میم اور را. آمارا مطلب حکم دیا کسی ایک مرد، اس ایک مرد نے. آمرا، امرو ماضی کی گردان ہوں گی. امرت، امرتا، امرنا، امرتا، امرتما، امرتم، امرتی، امرتما، امرتنا، اور امرتو، امرنا. امرتو مطلب میں نے حکم دیا، اور امرنا مطلب ہم نے حکم دیا. اب اس کی مضارع کی گردان ہوں گی یامرو، مطلب وہ ایک مرد حکم دے رہا ہے یا دے گا. یامران، یامرونا. تامرو، تامران، یامرنا. پھر تامرو، تامران، تامرنا، معاف کرنا، تامرو، تامران، تامرونا.
یہ جو ہے یہ 90 نمبر کا صیغہ ہے، یعنی مذکر حاضر جمع کے لیے ان کو کہا گیا ہے کہ تم سب حکم دیتے ہو، کیا تم سب لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، مطلب نیکی کے بارے میں بتاتے ہو، تورات میں جو بتایا گیا ہے، یا نیکی کے اوپر ابھارتے ہو لوگوں کو، لیکن تم خود اس پر عمل نہیں کرتے، مطلب جو نیکی تم خود نہیں کرتے جو تورات میں کہا گیا ہے، اور اس نیکی کے اوپر دوسرے لوگوں کو ابھارتے ہو، حالانکہ تم تو سب کچھ جانتے ہو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ جانتے بوجھتے اس طرح سے نہ کرو کہ اس چیز کا حکم دو دوسروں کو نیکی کا جو تم خود نہیں کرتے۔ اتامرون الناس بالبر، بر نیکی، وتنسون انفسکم۔ اب یہ تنسون جو بنا ہے یہ نسا جو ہے مطلب بھول جانا، کسی بات کو کسی چیز کو بھول جانا، اور یہ تنسون بھی جو ہے حاضر کا مذکر کا جمع کا صیغہ ہے، یعنی دوسروں کو کیا تم دوسروں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم تو کتاب پڑھتے ہو تورات۔ انفسکم مطلب خود کی نفس کو، تمہاری خود کی نفس کو، جان کو تم بھول جاتے ہو، یعنی تم خود وہ نیکی نہیں کرتے اور دوسروں کو وہ نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو۔ وانتم، حالانکہ تم تتلون الکتاب۔ اب یہ تتلون یہ بنا ہے تلا سے، تا لام اور الف، تلا یتلو، مطلب کسی چیز کو پڑھنا، جیسے تلاوت جو بولتے ہیں اسی سے بنا ہے، تلاوت کرنا بولتے ہیں، مطلب تلاوت کرنا ہے پڑھنا، کتاب کو پڑھنا۔ اب یہ تتلونا یہ بھی 90 نمبر کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ تو تتلون الکتاب، اور پھر آگے کہا گیا ہے افلا تعقلون، یعنی مطلب کیا، ف مطلب پھر، لا مطلب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوچھا کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود وہ نیکی نہیں کرتے، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ افلا تعقلون، تعقلون یہ بنا ہے عین خاف اور لام سے، عقلا یعقلو، یعقلان یعقلون، تاخلو تاخلان یعقلنا، پھر تاخلو تاخلان تاخلون۔ تو یہ 90 نمبر کا صیغہ ہے مذکر جمع حاضر کا، کیا تم سب عقل نہیں رکھتے۔ اور اس کے آگے ہے پھر